नाज़रीन, जंगबंदी और आज़ादी फ़लस्तीन का मुआहदा बहुत ही नाजुक मरहले से गुजर रहा है और आने वाले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं और इन 24 घंटों में बताया जा रहा है या तो फिर जंगबंदी हो जाएगी, जी हम इतने क्लोज पहुंच चुके हैं, या तो अगले 24 घंटों में जंगबंदी का मुआहदा तय पाया जाएगा या फिर यहां से बाकायदा तौर पर एक बड़ी जंग जो है वो छिड़ जाएगी और ये जो आखिरी कोशिश है मुज़ाकरात की, जंगबंदी करने की, मामलात को समेटने की, वो फिर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएगी। और इस वक्त नाज़रीन ब्लिंकन का अहम तरीन दौरा मिडल ईस्ट का जारी है और तमाम मुल्कों के साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं। उस पर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, सऊदीया की डील क्या चल रही है, इजिप्ट से क्या बातें हुई, वो सारी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर नाज़रीन पूरी दुनिया से जो आज़ादी फ़लस्तीन की आवाज़ें हैं वो लाउड होती चली जा रही हैं। यूरोपीय मुल्क, वहाँ की हुकूमतें, वहाँ की आवाम ज़्यादा खुलकर सामने आ रही हैं और वो कह रहे हैं कि अब आज़ादी फ़लस्तीन को तो किसी तौर पर टाला नहीं जा सकता और अगर आज ये मौका मिस हो गया, अगर आज ये आज़ादी फ़लस्तीन ना हो सकी तो फिर कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, पर अमन के लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन इसराइल अपनी बात पर अड़ा हुआ है, सारी दुनिया एक तरफ है लेकिन इसराइल अपनी जिद पर है और वो कह रहा है कि ना ही हम जंग बंद करेंगे, ना ही फ़लस्तीनियों को यहाँ पर रहने देंगे और ना ही इनको कोई रियासत देंगे, इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट कर दिया कि उनका अगला जो दारुल हुकूमत है वो यरूशलेम होगा, यानी अभी तो उनका दारुल हुकूमत तेल अवीव है ना, तो अभी वो कह रहे हैं कि हमारा अगला दारुल हुकूमत जो है वो यरूशलेम होगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन मिस्र जंग के हवाले से नई खबरें सामने आई हैं और एंटनी ब्लिंकन ने जो प्रेसिडेंट सीसी हैं उनके साथ मुलाकात में ये बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन हुई हैं, वो भी आपको बताएंगे। और अमेरिका से नाज़रीन बड़ी खबर सामने आई है, बाइडन ने एड को जो $17 बिलियन की एड देनी है इसराइल को और आज उस पर वोटिंग होनी है, उस पर बाइडन ने एड रोकने की धमकी लगा दी है। तो ये सूरत हाल भी आपको बताएंगे। और एक तरफ बैकडोर ये खबरें आती हैं कि प्रेशराइज किया जा रहा है इसराइल को अमेरिका की जानिब से, बाइडन ने जनाब उसको गालियां भी दी हैं, अब वो एड भी रोक रहा है लेकिन दूसरी तरफ मुकम्मल हिमायत भी जारी रखे हुआ है, असलिया भी उनको पहुंच रहा है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी इसराइल को मिल रही है अमेरिका की जानिब से। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं इस पर भी आपके साथ शेयर करेंगे कि भाई अगर ये डबल स्टैंडर्ड्स ऐसे ही रहे तो फिर तो ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। तो अब जंग कहां पर खड़ी है, आगे क्या होने जा रहा है। तो जनरली जो चीज़ें हैं रीजनली और ग्लोबली जो चीज़ें चल रही हैं, इस वीडियो में हमारा ज़्यादा फोकस बैकडोर चैनल्स पर होगा, जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उस पर होगा। तो ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन सबसे पहले हम एंटनी ब्लिंकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, वो इस वक्त अपने करियर के सबसे मुश्किल तरीन दौरे पर मिडल ईस्ट में मौजूद हैं और मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। इस वक्त उनका सऊदी अरब और मिस्र का दौरा मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त वो कतर में मौजूद हैं और आज ही वो इसके बाद इसराइल भी जाएंगे। अच्छा, पहले अगर हम सऊदी अरब की बात कर लें, जो वहां पर उनकी वली अहद के साथ मुलाकात हुई और बताया जा रहा है कि 2 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही है और उसमें जो नॉर्मलाइजेशन का मुआहदा है, अच्छा इसमें जो डिस्कशन हुई है, एक तो सऊदी, क्योंकि इस वक्त अमेरिका सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है सऊदीया और इसराइल के जो ताल्लुकात है उनकी नॉर्मलाइजेशन के लिए। अगर ये 7 अक्टूबर वाला हमला ना होता तो खबरें ये थी कि इसराइल को तस्लीम करने वाला था सऊदी अरब और बाइडन ने 1 से 2 बार इसका जिक्र भी किया कि यह हमला इसलिए किया गया कि सऊदी अरब की जो नॉर्मलाइजेशन है उसको रोका जा सके। तो अभी भी खबरें यही आ रही हैं कि ब्लिंकन ने और अमेरिका ये काफ़ी कोशिश कर रहा है कि ये नॉर्मलाइजेशन अभी भी करवाई जाए और ये जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं उसमें यही है कि सऊदीया स्टिल इंटरेस्टेड इन नॉर्मलाइजेशन विद इसराइल, कि अभी तक सऊदीया इंटरेस्टेड है लेकिन शर्त यही रखी गई है कि अगर आज़ादी फ़लस्तीन होगी, अगर जंग बंदी होगी तो ही सऊदी अरब को स्पेस मिलेगी कि वो इसराइल को तस्लीम करे, वगरना इसके बगैर तस्लीम नहीं किया जा सकता। तो अगर अमेरिका, सऊदी अरब की जानिब से ये बात रखी गई है कि अगर अमेरिका जो है वो जंगबंदी करवा लेता है और एक कमिटमेंट मिल जाती है, इसराइल ऐलान कर देता है, तो ही फिर हमारे लिए पॉसिबल होगा। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये सामने आई है कि ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं और इसमें जब ब्लिंकन दौरा मुलाकात करके वली अहद के साथ वापस होटल पहुंचे तो वहां पर भी मीडिया मौजूद था। तो मीडिया ने बड़ी कोशिश की एंटनी ब्लिंकन से बात करने की, कोई एक आध सवाल ही हो जाए, लेकिन एंटनी ब्लिंकन ने बात नहीं की। तो ये भी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सवालात पैदा कर रहा है कि क्या ये इतनी अच्छी मुलाकात नहीं रही। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये तो सारी मीडिया रिपोर्ट्स है ना।
تو کیا یہ ملاقات اتنی اچھی نہیں رہی، اس لیے اینٹونی بلنکن نے میڈیا سے بات کرنے سے انکار کیا؟ وہ ابھی آنے والے 24 گھنٹوں میں یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گے۔ اچھا اب دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں، یہ بڑا کروشل ٹائم چل رہا ہے اور ڈپلومیسی بڑے نازک مرحلے سے گزر رہی ہے۔ یہ 24 گھنٹے بہت امپورٹنٹ بتائے جا رہے ہیں۔ اگر بات کسی طرف نہیں پہنچتی، اگر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا، تو پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی بڑی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ادھر حزب اللہ بس انتظار کر رہی ہے، حماس انتظار کر رہی ہے، عراق اور شام کی تنظیمیں، یمن، یہ سارے انتظار کر رہے ہیں کہ کیا یہ معاہدہ عملی ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں ہونے والا تو پھر بات سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اس لیے یہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا پھر ایجپٹ کے صدر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور اس حوالے سے ناظرین جو چیزیں سامنے، ایک تو یہ بڑی طویل ملاقات تھی، اور یہ اب اسکرین پر دیکھیے، بڑی کیونکہ یہ دیکھیں یہ ایسی ڈپلومیسی ہے کہ آپ کو ایک ایک ورڈ بہت ساری چیزیں بتایا جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں لکھی گئی ہیں کہ اس میں سیسی نے ریپیٹڈلی ٹولڈ بلنکن کہ جو ایکسپلشن ہے فلسطینیوں کی، وہ کمپرومائز اس پر نہیں ہے۔ یعنی بار بار جو سیسی کی جانب سے، مصر کی جانب سے جس بات پر زور دیا گیا وہ یہ تھی کہ فلسطینیوں کی جو ایکسپلشن ہے، ان کو ان کی زمین سے نکالا جانا ہے، وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اگر وہ کام وہاں پر ہوا تو پھر ہم روک نہیں پائیں گے اپنے آپ کو، پھر حملہ کرنا ہماری مجبوری ہوگی، کیونکہ اس وقت جو خطرہ ہے وہ بہت ریئل ہے۔ بہت ساری چیزیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، لیکن اس وقت ناظرین خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اگلے 72 گھنٹوں میں رفح بارڈر پر آپریشن ہو سکتا ہے، اور رفح بارڈر کی ایک سیٹلائٹ امیج آئی ہے، وہ آپ دیکھیے تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ٹینٹ سٹی، پورا خیموں کا شہر آباد ہو چکا ہے اس وقت رفح بارڈر کے ساتھ ساتھ۔ یو این کی رپورٹ کے مطابق 2 ملین پیپل اس وقت رفح کے ساتھ جمع ہو چکے ہیں، اور خیمے اتنا، مطلب ایک پورا شہر کا شہر وہاں پر بسایا جا چکا ہے۔ تو سوچئے اگر جہاں پر یہ صورتحال ہے، اگر یہاں پر آپریشن ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ یار دیکھیں، پیچھے پورا غزہ تو وہ چھوڑ کر رفح پر پہنچ گئے ہیں، تو اگر یہاں پر آپریشن ہوتا ہے تو اسرائیل کا تو مقصد آلریڈی ہے کہ ان کو مصر میں دھکیلنا ہے، تو آپریشن کے بعد پھر وہ کیا واپس جائیں گے؟ وہ اس سے آگے ہی انہوں نے جانا ہے نا، مصر میں داخل ہو جائیں گے پھر یہ سارے فلسطینی۔ تو یہ بہت کریٹیکل موڑ پر ہم اس وقت پہنچے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ مصر کی صورتحال ہو گئی۔ اچھا اب اگر ہم بات کر لیں کہ مزاحمتی تحریک کا تازہ ترین رسپانس کیا آیا ہے، تو ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں، ان کی شرائط کیا ہیں، تو اس میں جو ابھی تک آفیشل جو رسپانس ہے وہ جمع نہیں کروایا گیا، یعنی ایک ان کو معاہدہ دیا گیا نا جی، یہ 3 پیجز کا معاہدہ ہے، اس پر آپ کیا ایگری کر رہے ہیں، کیا اس پر سائن کر رہے ہیں یا نہیں، تو ابھی تک وہ آفیشل رسپانس مزاحمتی تحریک کا نہیں آیا۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مزاحمتی تحریک کا یہ موقف ہے کہ ہم سے چال چلی جا رہی ہے، ہم سے چالاکی سے بڑھتا جا رہا ہے، اور امریکہ ڈبل گیم کر رہا ہے، اور جو معاہدہ ہے اس میں تو سیز فائر کی کلوز ہی نہیں ہے، یہ تو مطلب اتنا کنونسنگ نہیں ہے کہ یہ روک سکے اسرائیل کو ٹو ریزیوم وار۔ یہ کبھی بھی اسرائیل اس معاہدے کو توڑ کر دوبارہ جنگ میں آ سکتا ہے، اور یہ اس میں آزادی کے حوالے سے اور وہ چیزیں اس میں نہیں ہیں۔ تو اس وقت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مزاحمتی تحریک ان 24 گھنٹوں کا انتظار کر رہی ہے بلنکن کے جو کہ دورہ آج ختم ہونے جا رہا ہے، یعنی وہ جو ایک چیز یہ پیچھے رہ گئی نہیں نا بلنکن کے دورے کے حوالے سے، وہ بڑی امپورٹنٹ یہ تھی کہ جناب 48 گھنٹوں کے اندر اندر بلنکن کا دورہ ختم ہو رہا ہے، یعنی آج ہی بلنکن کا دورہ ختم ہو جائے گا ابھی، اور یہ بہت سارے سوالات پیدا کرے، کیونکہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا اس میں تھا کہ کم سے کم 4 دن وہ سٹے کریں گے مڈل ایسٹ میں، لیکن اب خبریں یہ آئی ہیں کہ وہ بلنکن جو ہے وہ 48 گھنٹوں کے اندر ہی اپنا دورہ ختم کر کے واپس جا رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ ادھر ولی عہد کے ساتھ بات کر کے آپ نے میڈیا سے بات نہیں کی ملاقات کے بعد، اور اب آپ 48 گھنٹوں کے اندر اندر واپس جانا چاہ رہے ہیں، تو ایسی کیا جلدی ہے؟ پہلے آپ تاخیر سے پہنچے اور اب آپ جلدی سے واپس جانا چاہ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو اس لیے مزاحمتی تحریک ان ساری چالوں کو دیکھ رہی کہ کیا ان کے ساتھ کہیں ڈبل گیم ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، تو وہ صرف آج کا انتظار کر رہے ہیں، آج بروز بدھ تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی تو ان کا آفیشل جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آ جائے گا، اور یہ اس میں اب امکانات پیدا ہو رہے ہیں کہ شاید مزاحمتی تحریک اس کو ریجیکٹ کر دے، کیونکہ اس میں سیز فائر کی اگر ان کو گارنٹی نہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل گارنٹیز چاہیے، ہمیں ریجنل عرب جو پاورز ہیں ان کی گارنٹیز چاہیے، ہمیں چائنا رشیا کی گارنٹیز چاہیے، ان کے بغیر ہم بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمیں
یہاں پر پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا یہ ایک چیزیں ہو گئی، یہ آپ دیکھیے اینٹنی بلنکن کا کہ بلنکن پشنگ فار سیز فائر پروگریس ان ایجپٹ قطر ٹاکس، ٹھیک ہے، میڈیا تو رپورٹ کر رہا ہے جی اس معاہدے پر آگے بات چیت ہو رہی ہے، لیکن آج یہ کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا اسپین کی جانب سے بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ دنیا بھی اب ہر طرف سے آزادی فلسطین کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ یہ اسپین کا بیان دیکھیے، I convey to the Amir of State of Qatar our support for the release of hostages, a ceasefire and a two-state solution۔ پھر انہوں نے کہا we call for a peace conference that brings together Palestinians and Israelis and leads to the establishment of the Palestinian state۔ پھر انہوں نے کہا October 7 made us realize the importance of a just and lasting solution to the issue of the Palestinian people، کہ ساری چیزیں اب یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ آزادی فلسطین کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اور یہی پرماننٹ سولوشن ہے امن کا، اور اس کے بغیر اب کوئی دوسرا راستہ۔ اچھا پھر ناظرین خبر یہ ہے کہ الجیریا نے سیکیورٹی کونسل میں ایک نئی قرارداد پیش کی ہے سیز فائر کے حوالے سے، تو اس پر بھی بہت جلد ووٹنگ ہوگی۔ اس سے پہلے جو قرارداد وہاں پر پیش کی گئی سب کو امریکہ نے ویٹو کیا، تو اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کافی دنوں کے بعد سیکیورٹی کونسل میں ایک نئی قرارداد آئی ہے اور وہ الجیریا لے کر آیا۔ اچھا اس کے علاوہ ناظرین جو فرانس کے فارن منسٹر ہیں ان کا ابھی دورہ ہوا ہے ایجپٹ کا، یعنی ادھر اینٹنی بلنکن پہنچے اور ادھر فرانس، کیونکہ فرانس کا بڑا اہم رول ہے مڈل ایسٹ میں، کافی ان کا ایک انفلوئنس ہے، کالونیز بھی انہوں نے مطلب لیبنان ان کی کالونی رہا ہے، تو مڈل ایسٹ کے معاملات کو فرانس کافی سمجھتا ہے اور اس میں کافی وہ کوشش بھی کر رہے ہیں۔ فرانس کا کل میں نے بیان آپ کے سامنے رکھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کرنے کا عمل کا آغاز کر چکے ہیں۔ تو اگر ہم یورپ کا دیکھ لیں تو تمام بڑی پاورز آزادی فلسطین کی بات کر رہی ہیں۔ اچھا اب یہاں پر اسرائیل کی کیا سٹینڈنگ ہے؟ اوپر تو یہ دنیا کی خبریں ہیں، ریجن کی یہ خبریں ہیں، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کرو اور جو ہے وہ آزادی فلسطین کرو، لیکن اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ یعنی ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہے اور اسرائیل دوسری طرف کھڑا ہے۔ اسرائیل سے ابھی تک آج کی خبریں بھی یہی ہیں، جو تازہ ترین سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اسرائیل ضد پر اڑا ہوا ہے اور تکبر اور طاقت کے نشے میں چور ہے، ایسے ظلم ڈھا رہا ہے کہ روح کانپ جاتی ہے، اور ہماری بدقسمتی اور افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ابھی تک وہ ظلم نہیں روک پا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہی آزادی دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کو ریاست دیں، اور انہوں نے کہا کہ پہلے تو چلو مان کے درمیان میں باتیں ہو گئی تھی نا کہ چلیں جی غزہ کو خالی نہیں کریں گے فلاں، انہوں نے کہا جی غزہ والوں کو رہنے، فلسطین کو اب رہنے ہی نہیں دیں گے، اب ہم جو ہے یروشلم دارالحکومت ہوگا ہمارا، گریٹر اسرائیل بنے گا، نہ غزہ والے رہیں گے، مطلب فلسطینیوں کی یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے، ان کو نکلنا پڑے گا یہاں سے، ٹھیک ہے، اور یروشلم اب ہمارا دارالحکومت ہونے والا ہے، یہ ان کی جانب سے اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے۔ آج بھی نتن یاہو کا سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا جب تک حماس ختم نہیں ہو جاتی اور تب تک جنگ نہیں رکنے والی، اور ارجنٹائن کے صدر نے دورہ کیا ہے اسرائیل کا، اور وہاں پر ارجنٹائن نے بھی یروشلم کو دارالحکومت مان لیا ہے، اور اس پر کافی اسرائیل واہ واہ کر رہا ہے، کیونکہ اگر ہم پوری دنیا دیکھ لیں اس وقت امریکہ سمیت کوئی ان کو یہ والی بات ان کی تسلیم نہیں کر رہا، اور نہ ہی اوپنلی اس کی حمایت کر رہا ہے، یعنی فرانس ہو، جرمنی ہو، برطانیہ ہو، امریکہ ہو، کوئی بھی اسرائیل کے اس موقف کی حمایت نہیں کر رہا، مطلب اوپنلی اندر کھاتے جو بھی ہے اس کو چھوڑ دیں، اوپنلی کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو ان غزہ کو لوگوں کو نکالنے کی یا یروشلم کا دارالحکومت یا گریٹر اسرائیل کی حمایت کرے، تو یہ خالی ارجنٹائن ہی دنیا میں واحد ملک آیا ہے، اور ویسے بھی جو اس کے صدر ہیں اس کے اوپر اگر آپ خبریں پڑھیں تو وہ مطلب ذرا وہ مطلب چھوڑ دیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ لیکن اسرائیل کی پالیسی یہ سامنے آ گئی، انہوں نے کہا جی ہم نہ جنگ بندی کو مان رہے ہیں نہ کسی معاہدے کو مان رہے ہیں۔ یہ اب سٹیٹمنٹ دیکھیے، یہ اسرائیل کا ہیڈ آف دا ایشکولوز سیٹلمنٹ کونسل کہہ رہا ہے ایز لانگ ایز 2 ملین پیپل ریمین ان غازہ اٹ کین ناٹ بی ایکسپیکٹڈ دیٹ دیئر ول بی نو میزائل، کہ جب تک یہ 20 لاکھ لوگ ہیں ہمارے لیے یہ خطرہ ہیں۔ پھر اس نے کہا وی مسٹ فائٹ انٹل دا ڈینجر کمنگ فرام غازہ از ریڈیوسڈ ٹو آلموسٹ زیرو، کہ جنگ بندی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیں لڑنا چاہیے۔ پھر ناظرین جو اگلا بڑا افسوسناک واقعہ ہو رہا ہے کہ جو ایڈ کے ٹرکس ہیں ان کو روکا جا رہا ہے، یعنی 2 کراسنگز ہیں، ایک رفح کراسنگ ہے بارڈر پر، ایک ہے کریم شلومی کراسنگ، تو جتنی بھی ایڈ اندر جا رہی ہے وہ کریم شلومی سے جا رہی ہے، اور اب کریم شلومی کے اندر جو ہے نا آگے اسرائیلی آگے ہنڈریڈز آف اسرائیلی، اور انہوں نے کہا جی ہم ایڈ آگے غزہ میں نہیں جانے دیں گے۔ یار اب ظلم کا اندازہ لگے، دنیا میں کوئی نیشن اس طرح کے نہیں ہے، تو ایڈ وہاں پر روک رہے ہیں۔ پھر ناظرین کیا ہو رہا ہے کہ آج ہی ایک خان یونس میں بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ایک ایڈ کا ٹرک تھا،
اور وہ مطلب جا رہا تھا اور اس کے ارد گرد 6 لوگ تھے جو اس کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. اس 8 ٹرک پر حملہ ہو گیا اور وہ 6 لوگ شہید ہو گئے. یعنی وہ جو این جی اوز ہیں مطلب ان کے سارے وہ ورکر تھے, وہ ساتھ ساتھ جا رہے تھے, 8 ٹرک پر حملہ ہو گیا اور وہ 6 لوگ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے, اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. پھر یہ آپ دیکھیے اسرائیلی آفیشلز کہہ رہے ہیں وی وانٹ دیئر ٹو بی این ایکشن پلان آن ہاؤ ٹو ریپلیس UNRWA. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ اکلوتا ادارہ ہے, اسی کے ذریعے ایڈ اندر جا رہی ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو تھوڑی ایڈ تو مطلب بہت مطلب 5% ایڈ اندر جا رہی ہے, جہاں پر 100% جانی چاہیے وہ 5% جا رہی ہے, تو وہ اس ادارے کے اندر جا رہی ہے, UN کا آفیشل ادارہ. اب وہ کہہ رہے ہیں اس کو ہم مکمل ختم کر رہے ہیں, بالکل مکمل. اچھا, پھر ناظرین انہوں نے 20 ملین شیکلز, یہ ان کی کرنسی ہے, نیا بجٹ دے دیا ہے ویسٹ بینک میں سیٹلمنٹس بنانے کے لیے. ادھر دنیا کہاں پر کھڑی ہے, معاملات کتنے نازک موڑ پر پہنچ چکے ہیں, اور وہ ان کا آپ تکبر کا عالم دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کھڈے میں جائے ساری دنیا, UN کھڈے میں جائے, ہم کسی کو نہیں مانتے. یہ کیا ہے OIC, یہ کیا ہے 57 ملک, ہم کسی کی پاور کو نہیں مانتے. امریکہ بھی ہمیں نہیں روک سکتا, نہ ہی یورپ ہمیں, کوئی دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہمارا گول اچیو کرنے سے نہیں روک سکتی, ہمیں یہ ظلم ڈھانے سے کوئی نہیں روک سکتی. تو یہ اس وقت وہ اس طرح سے نشے میں چور ہیں. یہ UN کا سٹیٹمنٹ دیکھیے, ٹارگٹنگ دا ایئر ٹرک انڈرمائنز ریلیف ایفرٹس ٹو ایکسرسربیٹ دا سفرنگ کنٹریری ٹو ورڈ دا کورٹ آف جسٹس آرڈرڈ. ٹھیک ہے, جو ICJ نے کہا کہ بھئی ایڈ اندر جانی, تو UN کہہ رہا ہے کہ یہ تو ڈائریکٹ ہمارے ٹرکوں پر حملہ کرنے اور اندر ایڈ جو ہے وہ نہیں جانے دیں. تو اسرائیل کا تو یہ سٹیٹڈ آج پالیسی آ گئی, انہوں نے کہا جی جو ہوتا ہے ہوتا رہے, ہم نہیں رکنے والے. اچھا, اب US کی اس پر سٹینڈنگ کیا ہے دیکھیں, اسرائیل جو مرضی کہتا رہے, اسرائیل تب ہی یہ جنگ جاری رکھ سکے گا, یہ جو کچھ وہ کر رہا ہے یہ تبھی جاری رہے گا اگر امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے. تو امریکہ کی آج کی تازہ خبریں کیا ہیں, پیچھے بیک گراؤنڈ آپ کو سارا پتا ہے. ایک تو ناظرین یہ ہے کہ بڑی خبر یہ آئی ہے, اسکرین پر آپ دیکھیے کہ بائیڈن نے دھمکی دی ہے کہ آج جو ووٹنگ ہونے جا رہی ہے اس پر وہ ویٹو کر دے گا, یعنی وہ ایڈ پاس نہیں ہونے دے گا. اب یہ ناظرین $17 بلین کی ایڈ ہے, اور اس کو ریپبلکن نے یہ بل پیش کیا ہے, اور اس میں کہا کہ $17 بلین کی ایڈ ملنی چاہیے اسرائیل کو. تو بائیڈن کہہ رہا ہے کہ میں ایڈ نہیں دینے دوں گا اسرائیل کو, یہ وہاں پر اتنا مسئلہ بنا ہوا ہے. بائیڈن کہہ رہا ہے کہ میں ایڈ نہیں دینے دوں گا اسرائیل کو, مطلب اتنے معاملات اسرائیل اور نتن یاہو, کیونکہ کل جو رپورٹنگ ہوئی, کل جو خبریں آئیں کہ باقاعدہ گالیاں دی ہیں بائیڈن نے نتن یاہو کو. ٹھیک ہے, اتنے معاملات. تو آج مطلب ہنگامہ اس وقت اسرائیلی میڈیا, مغربی میڈیا اور امریکی میڈیا پر, بھئی یہ کیا بات ہو گئی. بائیڈن مطلب ادھر پارٹیز سینٹ اور کانگریس جو ہے وہ ووٹنگ کروا رہی ہے, وہ بل لے کر ہے, اور بائیڈن کہہ رہا ہے کہ میں نہیں دینے دوں گا. حالانکہ اس سے پہلے شروع کے دنوں میں بائیڈن پش کر رہا تھا کہ میں اسرائیل اور ادھر یوکرین کو ایڈ دینی چاہیے, اور اب وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں دینی چاہیے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ جو آج ایڈ والا معاملہ ہے یہ تو آج ہی کلیئر ہو جائے گا, اور اس ایڈ پر ہی ہمیں امریکہ کی ڈائریکشن بھی پتہ چل جائے گی کہ بھائی بائیڈن جو کہہ رہا ہے کہ مجھے غصہ ہے نتن یاہو, اور کل اس نے کہا کہ یو آر اے بیڈ مین نتن یاہو, کہ تم US کو ڈریگ کر رہے ہو جنگ میں. تو آج پتہ چل جائے گا. دیکھیں, ایڈ دینے کا مطلب ہے کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے. تو آپ نے ایڈ دے کر یہ طے کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ نسل کشی کریں, جو مرضی کریں, ہم آپ کو مزید اسلحہ یہ وہ چیزیں دیں گے. اگر ایڈ نہیں دے رہے تو پھر آپ باتوں کی حد تک نہیں, ایکشن کی حد تک آپ ان سے اختلاف کر رہے ہیں اور اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, تو پھر تو اسرائیل کا بچنا ناممکن ہے. تو یہ بڑا, پھر آپ جیسے آپ دیکھیں نا کہ اسرائیلی میڈیا اپنے فائنانس منسٹر کو کہہ رہا ہے جس نے بائیڈن کے خلاف محاذ کھولا ہوا ہے, یہ ہریٹز ان کا سب سے بڑا ادارہ لکھ رہا ہے, فائنانس منسٹر بزیل سموترک is destroying the economy and relations with the United States, کہ وہاں پر کابینہ نے بھی تو بائیڈن کے خلاف محاذ کھولا ہوا ہے. تو اسرائیل میں بھی یہ ریزنٹمنٹ ہے کہ اگر امریکہ یہاں پر ہم سے پیچھے ہٹ گیا تو ہم تو آگے نہیں چل سکتے. اچھا, یہ امریکہ کا معاملہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین باقی ملک ہیں, جیسے برطانیہ سے بڑی خبر سامنے آئی. برطانیہ کے جو مسلمز ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم رشی سونک کو ووٹ نہیں کریں گے, کیونکہ ان کی جو پالیسی ہے وہ غزہ مخالف ہے, تو ہم اس کو ووٹ نہیں کریں گے. اچھا, اس کے علاوہ ناظرین کینیڈا سے خبر یہ ہے, ایک تو جو جسٹن ٹروڈو ہیں وہاں پر جو کینیڈا میں اسلامک کونسل ہے, انہوں نے کہہ دیا ہے مسلمانوں نے کینیڈا کے کہ ہم ٹروڈو کو ووٹ نہیں کریں گے. پھر آج ایک بڑا واقعہ یہ ہوا ہے کہ وہاں کے ایک منسٹرز ہیں اور انہوں نے فلسطین مخالف ایک بڑا بیان دیا ہے, اور اس پر ان کو ریزائن کرنا پڑ گیا.
ٹھیک ہے. تو اور بھی بہت سارے واقعات ہم پہلے رپورٹ کر چکے ہیں, لیکن یہ میں صرف ایک آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت یورپ اور ادھر جو آپ کو بات کی تھی نا کہ بھائی یہ انقلاب دنیا کی تخت نکل جائے گا, تو یہ وہ والی چیزیں ہو رہی ہیں. مطلب ادھر بیٹھی کتنی دور کینیڈا اور کہاں غزہ کہاں برطانیہ, تو وہاں پر اس وقت ان کو مسئلہ پڑا ہوا ہے. تو سوال یہ ہے کیا اندر والے اس ریئیکشن کے سامنے یہ حکومتیں کھڑی ہو سکیں گی اور ساتھ دے سکیں گی اسرائیل کا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اچھا, پھر دوسرا مسئلہ ہے حماس کی پاور کا, کہ بھائی اگر آپ یہ سارے حماس کا اسرائیل کا ساتھ دے بھی دیتے ہیں تو مزاحمتی تحریک تو پاور میں ہے, وہ غزہ کا کنٹرول سنبھال رہی ہے. یہ اسرائیل میڈیا کا بیان دیکھیے, آل میڈیٹرز ان ایجپٹ, قطر اینڈ ایون دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ believe that Hamas is staying as it is planted in the Gaza Strip and is not going anywhere. کہ بھائی اگر یہ سارے ملک اندر کے اس سارے پریشر کو, باہر کے پریشر کو, اکنامک معاملات کو, ساری چیزوں کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اسرائیل کا ساتھ دے بھی دیں تو یہ تو مزاحمتی تحریک تو پاور میں ہے, وہ تو ہارنے والی نہیں ہے, تو پھر آپ کاہے کے لیے ساتھ دیں گے؟ تو یہ کافی بڑی چیز ہے سمجھنے کے لیے معاملات کو. اچھا, یہ ساری خبریں ہوں گی. اب کنکلوژن کیا, اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے, جنگ کیا رخ اختیار کرنے والی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعتاً یہ اس وقت ہم بڑے نازک موڑ سے گزر رہے ہیں. مڈل ایسٹ اور یہ پوری دنیا, آج ساری دنیا کے تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں, ایلون مسک جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ جنگ واقعتاً ہمیں اس طرف لے کر جا رہی ہے. تو ہم بہت نازک موڑ سے گزر رہے ہیں. اگر یہ جنگ بندی ہو جاتی ہے تو اسی میں سب کا مفاد ہے, لیکن یہ جنگ بندی ہوتی تو نظر نہیں آ رہی. تو ڈیڈ لاک ہے. حماس کہہ رہی ہے کہ سیز فائر کے بغیر جنگ بندی اور معاہدہ نہیں مانیں گے, اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ سیز فائر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو دیکھیں, اب مزاحمتی تحریک تو اصولی پوزیشن ہے, وہ تو پیچھے نہیں ہٹنے والی. تو اسرائیل اب یہاں پر بالکل فیصلہ کن گھڑی آ گئی. آج کا دن ہے, یہ 24 گھنٹے ہے فیصلہ کن گھڑی کہ کیا امریکہ تیار ہے. دیکھیں, اسرائیل کو تو وہ چھوڑنے والے ہیں نہیں, لیکن کیا امریکہ تیار ہے کہ نتن یاہو کو چھوڑ سکتے ہیں وہ؟ کیونکہ اگر نتن یاہو چلا گیا تو یہ جنگ بندی اور معاملات سلجھ جائیں گے. یہ بات تو طے ہے کہ یہ نتن یاہو ہی کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اگر امریکہ تیار ہے, جیسے کہ بائیڈن بیانات دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایڈ بھی نہیں دوں گا, تو اگر وہ اسٹریٹ ٹاک کر لیتے ہیں نتن یاہو سے, اس کو کہہ دیں گے فارغ, ٹھیک ہے, کیونکہ نتن یاہو تو یہ معاہدہ سائن نہیں کرے گا. تو اگر نتن یاہو ہٹ جاتا ہے تو سمجھے معاملات سلجھ جائیں گے, اور اگر نتن یاہو نہیں ہٹتا تو پھر سوچ لیجئے, سمجھ لیجئے کہ نہ یہ جنگ رکنے والی ہے, پھر ہم واپس اس ون اسٹیٹ کی طرف چلے جائیں گے جس میں اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے جائے گا, اور فلسطین اور اس کے اتحادی جو ہیں ایک مکمل فلسطینی ریاست بنانے کے لیے جائیں گے. لیکن اس میں ایک باریک بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ پھر جنگ یہیں پر محدود رہے گی, یہ پھر بات تیسری عالمی جنگ کی طرف جائے گی. آج یہ شاید آپ کو یہ بات عجیب لگے, لیکن آنے والا وقت آپ کو بتائے گا. پھر ہم ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف نکل جائیں گے. پھر جب وہ تیسری عالمی جنگ ختم ہوگی تو اس کے بعد پھر یہ نیا ورلڈ آرڈر دنیا میں آئے گا. جیسے یہ والا ورلڈ آرڈر جو چل رہا ہے یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد آیا تھا. تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی ادھر جنگ چلتی رہے گی اور پھر ایک بڑی جنگ ہوگی, دنیا میں بڑی جنگ, اور اس کے بعد ایک نیا ورلڈ آرڈر آئے گا, دنیا کے نئے حکمران ہوں گے, نئی سرحدیں بنیں گی, اور ایک نیا ورلڈ آرڈر ہوگا. تو پھر بات اس طرف چلی جائے گی. تو دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کیا نتن یاہو کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یا پھر اس کی ضد کے سامنے لیٹ جاتا ہے, اور اگر ضد کے سامنے لیٹ جاتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی مس کیلکولیشن ہوگی, اور ایٹ دی اینڈ وہ امریکی مفادات کو بھی نقصان پہنچائیں گے, دنیا کے امن کو بھی نقصان پہنچائیں گے, اور اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف ایک ضدی شخص نتن یاہو وہ پوری دنیا کے امن کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے. بہرحال آج تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, اور اس کے بعد پتہ چل جائے گا بھائی جنگ بندی ہو رہی ہے, بات آگے بڑھ رہی ہے. یہ بس 24 گھنٹوں کی بات ہے. یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت, اللہ حافظ.